नाज़रीन, अब सामने आने वाला एक नूर है जिसके बारे में ये मशहूर है, नूर जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, नूर जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, अपना हो पराया हो ये सब के काम आएगा। हाज़रीन मजलिस, मैं अब अमूबा जद्दा के हर दिल अजीज रूह रवा सदर जनाब नूरुद्दीन खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने मखसूस अंदाज में सर सैयद अहमद खान के विजन और मिशन पर अपने नूर से कुछ रोशनी डालें। नूरुद्दीन साहब, रौनक बज़्म नहीं था कोई तुझसे पहले, रौनक बज़्म नहीं था कोई तुझसे पहले, रौनक बज़्म तेरे बाद भी नहीं है कोई। शुक्रिया अतीक साहब, माशाल्लाह शेर बहुत अच्छे थे। नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम। हमारी आज के इस शाम के मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर सेठ साहब, पद्म भूषण फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट चेयरमैन है वो। इज्जत माब जनाब साबिर साहब, कौंसल जनरल जद्दा, और दूसरे काउंसिल्स जनाब राजीव साहब अभी ज्वाइन नहीं किया है उन्हें, उनको भी कभी मैं नाम लेता हूँ। मोहतरमा आरफा खानम शेरवानी साहिबा, सीनियर एडिटर दी वायर, काबिल एहतराम सीनियर अली, दूसरी तंजीमों के अहदेदारान, हमारे दोस्त अहबाब, सारे लोग जिन्होंने आज अपना वक्त दिया है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जब भी सर सैयद के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ये शेर याद आता है, ऐसे भी मुसाफिर हैं खुद जिनके लिए सदियों, ऐसे भी मुसाफिर हैं खुद जिनके लिए सदियों, रास्ते तरसते हैं मंजिलें तरसती हैं, रास्ते तरसते हैं मंजिलें तरसती हैं। आज हम ऐसे सूरज की बात करेंगे, ऐसे ताबिंदा सितारे की बात करेंगे, ऐसे चिराग की बात करेंगे जिन्होंने कौम को जहालत से निकालने के लिए का एक ख्वाब देखा, और उस ख्वाब की ताबीर के लिए उन्होंने बहुत तकलीफें बर्दाश्त करी, अपनों के ताने सहे, यहाँ तक के पैरों में घुंघरू। हाजरीन, मैं उनकी 203वीं यौम पैदाइश की मौके पर आप सबका खैर मकदम करता हूँ, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उलमा एसोसिएशन जद्दा के तमाम ओहदेदारों की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग सर सैयद के मिशन के बारे में यहाँ बात करने खड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे उनकी फिक्र की, उनकी सोच की, उनके मिशन की, और उनके ख्वाबों की ताबीर जो हमारे सामने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में मौजूद है। और हम इस बात की को भी डिस्कस करेंगे, क्या सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उनका ख्वाब था बनाना, या उनका जो मिशन जो वो लेके चले थे उसको और भी आगे ले जाना था। बहरहाल उन्होंने ये मिशन क्यों शुरू किया और उसकी क्या वजूहत थी, उसके लिए हमें थोड़ा सा तारीख में जाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। 1857 की जो हमारी पहले जंग आज़ादी की लड़ाई थी, उसमें हिंदुस्तानियों ने बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन हम हिंदुस्तानी वो जंग हार गए थे। उसमें अनगिनत घराने बर्बाद हुए, हजारों ने अपनी जारों की कुर्बानियां दी, हजारों की जागीरें जब्त हुई, और सर सैयद सब हालात को देखा तो बहुत दुखी हुए, और उन्होंने इस चीज का एनालिसिस किया कि हम लोग ये जंग क्यों हार गए। तो वो जो जिस चीज से अंग्रेजों की इम्प्रेस थे, वो अंग्रेजों की फौजी ताकत नहीं थी, वो अंग्रेजों के साइंसी उलूम से बहुत इम्प्रेस थे। और जो अंग्रेज इतनी इजादात लेके यहाँ आए थे, उनको देखकर वो बहुत इम्प्रेस थे, और वो सोचने में मजबूर हो गए इस कौम के पास ये क्या इल्म है जो हम लोगों के पास नहीं है। और उन्होंने इस चीज को समझ लिया था कि हम लोग इनको ताकत से नहीं हटा सकते, हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है इनका मुकाबला करने का, और वो है हमें जदीद तालीम, और हमें उनके बराबर आने के लिए अपनी कौम को तैयार करना होगा। वो समझ गए थे कि अब तीर और तलवार से काम नहीं चलेगा, किताब से काम चलेगा, कलम का जवाब कलम से दिया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने इसीलिए जो उनका मिशन था वो उन्होंने पूरा शुरू किया। और उनका मिशन क्या था? 3 चीजों पे उनका मिशन जो है बेस करता है, जदीद तालीम, भाईचारा और कौमी यकजहती, और दूसरों के काम आना। तो ये उनका मिशन था। और उसके लिए उन्होंने सोच लिया था, अगर हमें अपनी कौम को, अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, तो हमें हुकूमत वक्त जो उस टाइम अंग्रेज थी उससे मिलकर चलना होगा, टकराव की पॉलिसी छोड़नी होगी, और हमें
تعلیم کے لیے پہ کام کرنا ہوگا. بہرحال اس کے لیے انہوں نے مدرسے قائم کیے مراد آباد میں, غازی پور میں, علی گڑھ میں, اور وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی بات کرتے تھے. تربیت یعنی تہذیب و اخلاق. وہ کہتے تھے جو بھی آپ سیکھیں مکمل سیکھیں, بہترین سیکھیں. اور جو مدرسے انہوں نے, جو اسکول انہوں نے قائم کیے تو زمانے میں وہ اس زمانے میں سینٹر آف ایکسلنس تھے اور اسی کے لیے وہ جانے جاتے تھے. انہوں نے بہت اچھا ایک فیڈر اسکول کا نظام قائم کیا تھا اور اس میں سے ایک اسکول جو تھا وہ کالج بنا, اور کالج کے بعد آج وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں موجود ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تقسیم کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ ادارے تو یہاں رہ گئے اور ادارے چلانے والے ملک کے دوسری طرف چلے گئے, اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ایک خلا پیدا ہوا 10 سے 15 سال کے بیچ میں. تو وہ جو لوگ یہاں رہ گئے تھے وہ اپنی الجھنوں میں اتنا پھنس گئے تھے, وہ اپنے بکھراؤ کو, اپنے وجود کو تلاش کرنے میں اس قدر مصروف ہو گئے تھے کہ وہ ان مدرسوں کو, ان اسکولوں کو نہیں دیکھ پائے, جس کی وجہ سے کیا ہوا, ایک طویل عرصہ ایک خلا پیدا ہوا, اور اس خلا کو اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے اس تحریک کو کچھ لوگوں نے تھاما. اس میں سب سے پہلے نام لوں گا خاص طور سے ڈاکٹر ممتاز احمد, جنہوں نے الامین سوسائٹی قائم کی بنگلور میں, اور جس کے تحت 250 ادارے آج چل رہے ہیں. اور اسی طرح پروفیسر غفور صاحب نے کیرلا میں مسلم ایجوکیشن سوسائٹی قائم کی, اور جس کے تحت اتنے ہی ادارے قائم چل رہے ہیں. اس کے بعد شمال میں یعنی ہمارے نارتھ میں جامعہ حمدرد کا قائم ہوا, جامعہ ملیہ کا قیام ہوا, اور اس کے بعد انٹیگرل یونیورسٹی قائم ہوئی, نور سوسائٹی, بہت لمبی لسٹ ہے. لیکن اس تحریک میں ایک بہت اچھی طریقے سے چل رہی تھی آزادی سے پہلے. اس کے بعد پھر ایک بیچ میں ایک خلا پیدا ہوا, اور اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے تھاما. اس پر ایک شعر میں پیش خدمت ہے جو اسی پس منظر میں ہے بالکل. عقابی روح تب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے اس کو اپنی منزلیں آسمانوں پہ. نظر آتی ہے اس کو منزلیں آسمانوں میں. حاضرین, سر سید کی جو دلہن والی جو مثال ہے آج کے دور میں بالکل فٹ بیٹھتی ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ ہمیں ایسے ادارے قائم کرنے چاہیے جو ایک قوم دوسری قوم کو پڑھائے, ہم ان کے کلچر سے واقف ہوں, وہ ہمارے کلچر سے واقف ہوں. اور میں جانتا ہوں آج بھی آج کے دور میں ایسے دونوں طرف لوگ ایسے کوشاں ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. اور ہمیں جب تک ہم مین اسٹریم ایجوکیشن میں کمپریسو اپروچ کی بات نہیں کریں گے, سر سید کا مشن, اس کے تحریک کو فروغ نہیں ملے گا, وہ پورا نہیں ہوگا. اور اس پورے سیناریو میں سمجھتا ہوں کہ پلاننگ کی بہت کمی رہی. اور آج جبکہ میں اس بات کو یاد دلانا چاہتا ہوں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں سر سید ان کے ساتھیوں نے 19ویں صدی میں تعلیم کی سربلندی کے لیے جو منصوبہ کی تھی, جس کی وجہ سے آج نوجوان نسل سر اٹھا کر کامیابی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, خاص طور سے اپنی یونیورسٹی کے عہدیداران اور اپنے لیڈرز رہبر سے, کیا ہم نے 21ویں صدی کے لیے کوئی پلاننگ کی ہے؟ کیا کوئی منصوبہ بندی ہے ہماری؟ جیسے آج ہم 100 سال منا رہے ہیں سر سید یونیورسٹی کے, اور کیا اسی طرح جب 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد جو وہ اس زمانے کی جنریشن ہے جو وہ منائے گی, تو وہ ہم سے پوچھے گی کہ ہم نے سر سید کے مشن کے لیے کیا کیا, ہم نے اس میں حصہ کیوں نہیں لیا؟ اور اسی سوال پر منحصر ہے ہمارا اور آپ کا مستقبل. تو وہ جو سیناریو یہ ہے کہ ہمیں ابھی پھر پلاننگ کرنی پڑے گی. اور اس پہ ایک شعر پیش خدمت ڈاکٹر اقبال صاحب کا بڑا ایک دم فٹ بیٹھتا ہے. نہ تھا تو شریک محفل, قصور میرا ہے یا کہ تیرا. نہ تھا شریک محفل, قصور میرا ہے یا کہ تیرا. میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی خاطر میں شبانہ. یعنی وہ قوم کا قصور نہیں ہوگا جو قوم آئے گی سر سید کے مشن میں حصہ لینے کے لیے. قصور ہمارا ہے, ہمیں اس میں حصہ لینا ہے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور جدوجہد کرنی ہے. جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے سماج میں ہر شخص کو سر سید بننا پڑے گا, کیونکہ ہم تعلیمی طور سے, سماجی طور سے, اقتصادی طور سے بہت پچھڑے ہوئے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں 2 فرنٹ پہ کام کرنا ہوگا. ایک تو وہ جو ادارے ہمارے پاس ہیں, جو اسکول ہمارے پاس ہیں, ان کی ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی تاکہ ان کا معیار اچھا ہو اور ان کی
ان کا جو ہے ان کی رینکنگ اچھی رہے. اور دوسرا سر سید کا جو مشن ہے علی گڑھ موومنٹ، اس کو آگے بڑھانا ہوگا. اس کے لیے ہمیں قربانی دینی ہوگی، وقت کی بھی اور روپے پیسے کی بھی. اور اس کے لیے دونوں جو محاذ ہیں یہ، اس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی تین مرحلوں میں، 3 فیسز میں. ایک ہے شارٹ ٹرم پلاننگ 5 سے 20 سال، میڈیم ٹرم پلاننگ 20 سے 50 سال، اور لانگ ٹرم پلاننگ 50 سے 100 سال اور 150 سال. ہمارے پاس ایک عظیم الشان یونیورسٹی موجود ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ اور یونیورسٹی کے عہدیداران کو اس یونیورسٹی کو اچھے سے چلائیں، اس کی رینکنگ کو مینٹین رکھیں. اور اس کی رینکنگ آج بھی بہت اچھی ہے، اس کو اور امپروو ہونا چاہیے. اس کے لیے ریسرچ ورک پر کام کرنا ہوگا. ہمیں ایسے ریسرچ کرنے ہوں گے جس میں ہم پیٹنٹ زیادہ سے زیادہ کرا سکیں. اور آج کے دور میں ہمارا ریسرچ ورک جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی پہ بیس ہونا چاہیے. اور جو پیپر ہم لوگ جو ریسرچ ورک کے جو پیپر ہوتے ہیں وہ اچھے جرنل میں وہ پیپر جو ہیں وہ پبلش ہوں. جیسے تھامسن ہے رائٹر ہے، تھامسن رائٹر، یا یو جی سی اپروو جو جرنلس ہیں اس میں. اچھا، دوسرا ایک اور ریکمنڈیشن میری طرف سے ہے کہ رینیوڈ وزٹنگ پروفیسر جن کا نام ریسرچ ورک میں آتا ہے، جن کی بہت اچھی رینکنگ ہے، ان کو ہمیں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی بلانا چاہیے اور اپنا ریسرچ پر ری اسٹرکچر کرائیں اور اس کو امپروو کریں. اور دوسرا ہر ڈپارٹمنٹ پہ یہ کمپلسری کریں کہ وہ ایک بک چیپٹر ہر سال لکھے، تب ہمارا معیار اچھا ہوگا اور ہماری رینکنگ اچھی ہوگی. جب رینکنگ اچھی ہوگی تو ہمارے بچوں کو جاب ملے گی، ان کو بلایا جائے گا. بہرحال دوسرا جو سر سید کا مشن ہے جس پہ مجھے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سر سید کا ہم یوم پیدائش مناتے ہیں ہر سال، اور جس ہم یعنی قائد سے ہم امپریس ہوتے ہیں، ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن اس کا مشن کو بھول جاتے ہیں. ہمیں سر سید کے مشن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ان کے مشن کو آگے بڑھانا چاہیے. اور مشن کیا ہے؟ تعلیم میں ہم نے سب نے کام کرنا ہے. اب دیکھیے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان کو چاہیے کہ وہ یہاں بیٹھیں اور اپنے لوگوں کو گائیڈ کریں کہ وہ ہر گاؤں میں گلی میں جہاں کے بھی ہیں وہاں اسکول کھولیں، چاہے وہ اسکول ایک ٹیچر کا یا 5 بچوں کا ہو، جو سر سید نے سب سے پہلا اسکول کھولا تھا. لیکن اس کی جو ویژن ہے وہ ہونا چاہیے آکسفورڈ کا جو انہوں نے دیکھا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی تنظیم جو ہے وہ بغیر فنڈنگ کے نہیں چلتی، تو ہمیں فنڈنگ کا انتظام کرنا ہوگا. اس کے لیے جو اسکول چلانے ہیں، جو ہم نے نئے کالج قائم کرنے ہیں، اور جیسے کہ دوسری تنظیمیں ہیں ان سے بھی اشتراک کرنا ہوگا، ان کے جو دوسرے لوگ ہیں ان سے بھی ہمیں بات کرنی ہوگی. اور یونیورسٹی میں جو جس دور میں ہم پڑھتے تھے یا آج بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جس کی فیسیں وہ لوگ نہیں دے پاتے، اکنامکلی وہ تھوڑا بیکورڈ ہوتے ہیں بچے، اور ان کی فیسیں کچھ نیک لوگ دیتے ہیں، ایک اچھا سماج ان کی فیسیں دیتا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے جب وہ بچے انجینئر، ڈاکٹر، مینیجر کا کورس کر کے جب جاتے ہیں، اچھی نوکریاں حاصل کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جب ان کو اچھی سیلری ملتی ہے تو وہ سارا جو اپنی سیلری اپنے اوپر اپنے خاندان پہ خرچ کرتے ہیں، وہ اس اچھے سماج میں شامل نہیں ہوتے. ان کو پے بیک کرنا چاہیے جس سے کہ یہ فنڈنگ کی جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے. جیسا کہ میں ایک اور ہے، جو بھی لوگ اسکول چلا رہے ہیں یا نئے قائم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بہت اچھے ٹیچر ہونے چاہیے، کیونکہ ایک نااہل ٹیچر بچوں کی زندگی خراب کرتا ہے. ٹیچر اچھا ہوگا تو بچے اچھے نکلیں گے. اور آخر میں میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ہمیں ایک تھنک ٹینک بنانا ہوگا جس میں بین الاقوامی اور ہماری جو ایسوسیشن ہے اور قومی سطح پر جو ہے یعنی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل، اس میں سے کچھ لوگوں کو ہم لیں، ایکسپرٹس کو لیں، کچھ مخلص علی کو لیں، دوسرے لوگوں کو لیں، اور جو وہ پلاننگ کریں اور پلاننگ کرنے کے بعد اس کو وہ مانیٹر کریں. آخر میں اس شعر پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دنیا میں وہی لوگ ہیں تعظیم کے قابل، دنیا میں وہی لوگ ہیں تعظیم کے قابل جنہوں نے حالات کا رخ موڑ دیا. اس دعا کے ساتھ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ علی گڑھ کی روایت کو قائم رکھے اور سر سید کے مشن کو خلوص کے ساتھ جتنا ہم لوگ آگے بڑھا سکیں اس میں شامل ہوں. اور مشکل وقت ہمارے دیش پہ آئے یا یونیورسٹی پہ آئے یا ہم پر آئے تو ہم سب مل کے اس کو مقابلہ کریں. آخر میں تمام حاضرین کا بہت شکریہ جو اس وقت اپنا وقت نکال کے آئے، خاص طور سے ہمارے مہمانوں کا، جناب
ڈاکٹر سیٹھ صاحب کا، جناب سردسائی صاحب کا، اور محترمہ عارفہ خانم شیروانی صاحب کا۔ اب میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔